बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसा मौजू जिसके बारे में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमारा आइन है 1973 का, उसके अंदर एक पूरा फंडामेंटल राइट दिया गया है। उसको कहते हैं प्राइवेसी ऑफ होम एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। यानी एक घर है, उसकी प्राइवेसी या उसका एक अपना एहतराम और तकदीस है, और वो प्राइवेसी ये है कि घर वाले जिस तरह से घर को चलाना चाहें और मैनेज करना चाहें, उनको आज़ादी दी गई है। और जो घर में आने जाने के ख्वाहिशमंद, मिलने वाले रिश्तेदार, ताल्लुकदार, बल्कि फॉर दैट मैटर बहन भाई भी हैं, उनके लिए एक कोड बनाया गया है जो उस घर में ना रहते हों। ये प्राइवेसी ऑफ द होम, और दूसरा ये कि प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली। जो घर है वो ख़ानदान के लिए सबसे बड़ी पनाहगाह होती है, फ़र्द के लिए भी बड़ी पनाहगाह होती है। सारे दिन के काम करने के बाद जब बंदा घर पहुंचता है तो एक घर का तसव्वुर ही उसको एक अजीब राहत देता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से घर की अहमियत जो इंसान के रूह जसद में रखी गई है, ये उसका इजहार होता रहता है इससे। और फिर जो घर हैं, उनकी सारी दुनिया के अंदर उनको एक ऐसा यूनिट तस्लीम किया गया है कवानीन में। ये मैं जदीद कवानीन की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज, ज़ाब्ते, म्यूनसिपल कोड और बेशुमार इसके लिए इक़दाम किए गए हैं ताकि वो जगह जहाँ लोग रहते हों वहाँ पे कोई ताक झांक, गैर ज़रूरी आना जाना और डोर क्रैशिंग ना हो सके। ये बज़ाहिर मौजू लगता है एक सिविक राइट्स से मुतल्लिक़ कि इंसानों को किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए आपस में ताल्लुक़ के लिए घर में। और फिर एक मुहावरा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कदर खो देता है रोज़ का आना जाना। जो हर दिन उसके लिए मुंह उठा के चले जाना, यानी मुंह उठा के चले जाना का मतलब ये कि जब भी मर्जी आए तो अपना कोड एक बनाया हुआ है कि मुझे अब घूमने को दिल चाह रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं फलां के घर चला जाऊँ, लोग चले जाते हैं। उससे मसाइल जन्म लेते हैं, और मसाइल में सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इखलाकी मसाइल जन्म लेते हैं। कैसे, मैं थोड़ा सा आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। बेशुमार मुकदमात ऐसे सामने आए हैं और जिनके बड़े खौफनाक नताइज निकले आगे चल के, कि जहाँ लोगों में सिर्फ डाउट, एक तो होता है ना बेनिफिट ऑफ डाउट, कि किसी जगह शक पैदा हो गया तो किसी को फ़ायदा मिल गया। ये वो शक है घरों में इर्रेगुलर तरीके से अपनी मर्जी इस्तेमाल करके या फोर्स इस्तेमाल करके दाखिल होने का नतीजा कत्ल गारत गिरी तक जाकर पहुँचता है। फिर एक और चीज़ कि जो मुकदमात होते हैं अबडक्शन के, अगवा के, हार्ट असॉल्ट, थेफ्ट, डेकॉइटी, उनमें एक एविडेंस के अंदर जो काबिल अदखाल शहादत एक पोर्शन है, उसको कहते हैं लास्ट सीन एविडेंस, कि कोई मरहूम, कोई मगवी, कोई मकतूल आखिरी बार किसके साथ देखा गया और कहाँ देखा गया। तो इसलिए ये भी एहतियात करनी चाहिए कि बेशक कोई जुर्म में मुलविस ना हो और वो जेल चला जाए, बड़ी बुरी बात होगी और बड़ी तकलीफ दे होती है हर एतबार से, माली तौर पे और जिस्मानी तौर पे भी। कभी अगर तफ्तीशकार अनाड़ी उससे वास्ता पड़ जाए तो इसलिए डोंट गेट आउट ऑफ योर हाउस एंड डोंट गेट टू बी सीन एट अ प्लेस एट अ रॉन्ग टाइम। ये याद रखने वाला बुनियादी प्रिंसिपल है। अब ये जो घर है, इसकी अहमियत आज मेरा मौजू है, और इस मौजू पे मैं गुफ्तगू करने के लिए सबसे पहले आपके सामने सूरह आल इमरान की वर्स नंबर 90 रखूंगा। घर के मौजू पे मैं ये भी यहीं पे आपको अर्ज कर देता हूं कि 3 तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घर के मौजू को कुरान हकीम में बयान फरमाया। मैं पहली तरह से जो अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान वर्स नंबर 90 में घर का तसव्वुर पेश किया, मैं सबसे मुकद्दस और सबसे बड़े और सबसे पहले घर का वो तसव्वुर आपसे शेयर करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहला घर, ये तर्जुमा है लफ्ज़ ब लफ्ज़, जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया, और इसको कहा जाता है, मुकर्रर किया गया का मतलब ये है कि उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी पढ़नी है, उसकी ज़ियारत के लिए भी जाना है, जिसको उम्रा कहते हैं, उसमें हज जाके करने के दौरान मनासिक जो रिचुअल्स हैं वो भी अदा करने हैं, और फिर उसमें जो कुर्बानी हुई उसको भी हमने याद रखना है, और सुन्नत इब्राहिमी के ऊपर कुर्बानी
عمل درآمد بھی کرنا ہے، اس کے اندر دنیا کی وہ عظیم ترین باؤں میں سے ایک جو اپنے بچے کے لیے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑ رہی ہیں، وہ بھی اسی گھر کے پہلو میں اور سائے میں واقع ہے۔ پھر دنیا کا سب سے مختلف پانی، ایسا پانی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اور ایسی وادی میں وہ پانی جس کے بارے میں یہ ارشاد گرامی ہے اللہ رب العزت کا، وادی غیر ذی زرعن، کہ ایسی بے آب و گیا، یعنی جس میں کچھ نہیں اگتا اور جس میں پانی بھی نہیں ہوتا، بے آب و گیا اس کو کہتے ہیں وادی، جہاں زراعت نہیں ہو سکتی اور جہاں پہاڑ تھے، سخت ترین پہاڑ جو دنیا میں نے دیکھے، اور آپ جب باہر نکلیں گے اور جو مکہ شریف گئے وہ اگر ان کو باہر جانے کا ہے سلسلہ تو پہاڑوں پہ چڑھے تو آپ ان کو پتہ لگے گا کہ مثال کے طور پہ یہ مکہ شریف کا ایک پتھر ہے جو میں بطور رحل اس وقت استعمال کر رہا ہوں، اور دفتر کے کام میں اس کو بطور پیپر ویٹ بھی استعمال کرتا ہوں۔ یہ اس پہاڑ کا پتھر ہے جس پہ غار ثور واقع ہے، جہاں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا پڑاؤ آیا، اور دنیا کی تاریخ بدلنے کے لیے یہ سفر دنیا کا پہلا اور آخری سفر ثابت ہوا، جس نے انسانیت کی تقدیر بدل دی اور انسانیت کے لیے رحمتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا لامتناہی بارشوں کا سلسلہ، رحمت کی بارشوں کا سلسلہ اور نور کی بارشوں کا اور برساتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو یہ پہلا گھر ہے جس کے بارے میں سورہ آل عمران ورس نمبر 90 میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے، اور میں نے ساری ریاستیں عبادتیں اس سے متعلقہ آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ یہ ہے خانہ کعبہ، یہ ہے خدا کا گھر، یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا جو گھر ہے یہ انبیاء کا بھی گھر ٹھہرا اور عالم انسانیت کے لیے ایک مرکزیت بھی ٹھہری۔ اور کہتے یہ ہیں کہ کائنات میں جو سارا مرکز ہے اس پہ تحقیقات کچھ ہوئی ہیں اور کچھ جاری ہوں گی یقیناً کسی نہ کسی جگہ، کہ یہ ایک مرکزی نقطہ ہے، اگر آربٹ سے باہر نکل کے دیکھا جائے تو مرکزی نقطہ یہ ہے جو مکے میں ہے کئی اعتبار سے۔ یہ علیحدہ سے ایک موضوع ہے، اس پہ کسی وقت بات کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ رمضان کے علاوہ۔ اور اس کے لیے دو اور عظمتیں اس کی اور برکتیں بتائی گئی ہیں، اور ایک تو براہ راست یہ ارشاد گرامی ہے کہ با برکت ہے، اور جہان کے لیے، پورے جہان کے لیے، اس میں صرف مسلمان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہدایت کا، رہنمائی کا اور روشنی کا مینار ہے اور اس کا باعث ہے۔ اب یہ جو آخری حصہ ہے سورہ آل عمران ورس نمبر 90 کا، جس میں بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت ہے۔ بابرکت کیا ہے؟ پہلی برکت یہ ہے کہ آقاؤ بنداؤ محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ بڑا میرے اوپر ایک کیفیت آتی ہے باقاعدہ جب میں دیکھتا ہوں، خاص طور پہ وہاں جا کے وہ لباس پہن کے جب وہاں پہنچتے ہیں اس گھر میں جو مکہ شریف میں ہے، جس کو سارے جہان کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کا موجب اور باعث اور روشنی کا مینار اور برکتوں کا مینار قرار دیا، جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے لفظ بھی وہ پیش کیے کہ وہی ہے جو سارے جہان کے لیے بابرکت اور موجب ہدایت ہے۔ جب آپ احرام پہنتے ہیں یا باندھتے ہیں، دو چادریں سفید رنگ کی ہیں، کوئی اور رنگ استعمال نہیں کر سکتے، رنگ برنگی چادریں نہیں ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے سفید رنگ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ابید لون فاتح۔ ابید کا مطلب ہے سفید، لون رنگ، فاتح وکٹر، سب سے بڑھیا رنگ۔
وہ رنگ جس میں اہل ایمان روح کی پرواز کے بعد اللہ کی زمین کے سپرد کیے جاتے ہیں اور اللہ کے سپرد کیے جاتے ہیں. سلا ہوا نہیں ہو سکتا. سلے ہوئے میں فیشن، سٹائل، نخرہ، نخوت، غرور، تمنکت، سلا ہوا کوئی حریر لے آئے گا، کسی کے پاس لٹھا ہوگا اور کوئی کھدر والا ہوگا، سلا ہوا نہیں. اور سب کے لیے صرف یہی لباس ہے. یہ لباس عمرے میں بھی ہے اور یہی لباس حج میں بھی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پہلی برکت ہے کہ وہاں آپ کو نہیں پتہ لگ سکتا کہ جو ساتھ والا ہے یہ کوئی رئیس ابن رئیس، نواب ابن نواب ہے، جہاں دار ہے، جہاں گیر ہے، جہاں بان ہے، یا کوئی فقیر ہے، یا کوئی درویش ہے، یا کوئی غریب ہے. دوسری برکت، سب نے ایک جگہ ایک طرح سے عبادت کرنی ہے. طواف کرنا ہے تو سب نے کرنا ہے، صحیح کرنی ہے تو سب نے کرنی ہے. گرین لائٹس دونوں طرف لگے ہیں صفا مروہ کے درمیان ہماری رہنمائی کے لیے. وہاں جب پہنچے گے تو سب نے دوڑنا ہے. جو نہیں دوڑ سکتے، ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو چلانے والا ہے ویل چیئر والا وہ دوڑ پڑے گا پھر. اور اس سے اگلی برکت یہ ہے کہ جتنی دیر آپ وہاں رہتے ہیں آپ اللہ رب العزت کے جلال میں حاضری کی ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جلال ایک دن آن دا ڈے آف ریسرکشن، آخری جو دن ہے حساب و کتاب کا، اس کا ہم نے سامنا کرنا ہے. اس کی ایک تجلی وہاں ہے جس گھر میں اسے باعث برکت قرار دیا گیا ہے. اور موجب ہدایت کس طرح سے؟ اس لیے کہ مکہ اور اس کا گھر سیدنا ابراہیم کی تاریخ کا تسلسل ہے. بتوں کی پرستش سے انکار کا، ان کی عبادت سے انکار کا، ان کے وجود سے انکار کا، اور بت شکنی کا بھی. اور بت شکنی ہر اس جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی نفی کر کے اسے کسی علامت میں تلاش کیا جائے، خواہ وہ علامت کوئی بندہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ انسان کی تخلیق کردہ ہو. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سورہ النحل کی ورس نمبر 80 کی طرف، جس میں اب دوسری کیٹیگری آف ہاؤسز، گھروں کی دوسری قسم ہے، وہ آتی ہے. اور اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اور خدا ہی ہے جس نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا. اب یہ جو گھر ہے اس کو ڈویلنگ، اس کو ریزیڈنس، اس کو ہاؤس کہہ لیجئے، عربی میں ہرز کہہ لیجئے، لیکن ہے یہ پناہ گاہ. باقی سارا کام ساری دنیا میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن پرندے کی طرح ہم کسی درخت پہ نہیں رہ سکتے. اس کے لیے گھر بنانا پڑے گا. گھر مٹی میں ہو، مٹی کی ٹیکری میں ہو، پہاڑ کاٹ کے بنایا گیا ہو، یا پہاڑ میں سے پتھر کاٹ کے اینٹ گھڑ کے بنایا گیا ہو، یا گارا لگا کے اور مٹی سے گھر بنایا گیا ہو، رہنے کی جگہ گھر ہے. اور آپ دیکھتے ہیں اسلام آباد میں یہ منظر بہت زبردست ہے، روز دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ اسلام آباد سے تقریباً 50 کلومیٹر دور چلے جائیں، 70 کلومیٹر تک تقریباً، میرا تجربہ ہے، تقریباً گجر خان تک یہاں سے ادھر، اور تقریباً اٹک اور ہری پور سے تھوڑا آگے ادھر،
کہ کوے صبح سویرے نکل جاتے ہیں یہاں سے، لیکن شام کو لاکھوں کی تعداد میں واپس اسلام آباد کا وہ رخ کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس وہ گھر نہیں ہے جو انسانوں کو اللہ رب العزت نے عطا کیا، لیکن وہ ان کو پتہ ہے ہم نے کہاں جانا ہے۔ پھر مائیگریٹری برڈز ہیں جو ہجرت کرنے والے پرندے ہیں، کہاں سائبیریا، کہاں لائبیریا، کہاں افریقہ، کہاں لاطینی امریکہ، وہ سارے اڑ کے ان کو پتا ہے کہ سردی میں ہم نے یہاں رہنا ہے، یہ گھر ہے۔ ہیچنگ کرنے کے لیے، انڈے دینے کے لیے، اپنی افزائش نسل کے لیے، اگلی نسل تیار کرنے کے لیے یہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس فلاں سیزن میں ہم نے فلاں جگہ ٹرانسفر ہونا ہے اور وہاں جا کے ہم نے انڈے اور بچے پیدا کرنے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ریگولیٹ کیا ہے تمام جہانوں کو، اور خاص طور سے اشرف المخلوقات کی حیثیت سے انسانوں کو، کہ رہنے کی جگہ گھر ہے۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت کم کہی جاتی ہے، وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں رہبانیت کی، گھر چھوڑ دینے کی، بنواس کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے ثابت کرنا ہے آپ اچھے باپ ہیں، آپ نے ثابت کرنا ہے آپ اچھے بیٹے ہیں، آپ نے ثابت کرنا ہے آپ اچھے خامن ہیں، آپ نے ثابت کرنا ہے آپ اچھی بیوی ہیں، آپ نے ثابت کرنا ہے آپ اچھے بیٹے ہیں، اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ اچھی بیٹی ہیں، آپ نے ثابت کرنا ہے آپ اچھے تاجر ہیں، آپ نے ثابت کرنا ہے آپ اچھے آجر ہیں اور اجیر ہیں، اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آج کی دنیا کے آپ اچھے اور ذمہ دار شہری ہیں اور آپ اچھے پاکستانی ہیں۔ اس لیے دنیا سے بھاگ کے کوئی کہے کہ مجھے اجازت ہے میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور میں بس نکل پڑا، مقصد جتنا بھی کوئی جس طریقے سے بھی رکھے، گھر کو تو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو رشتے ہیں ان کو سوشل ڈسٹینسنگ بس صرف 6 فٹ تک ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، اس سے آگے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا مدعا اللہ رب العزت کے دین کا نہ ہوتا تو ایک کام اس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کوئی پیغمبر ایسے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کوئی پیغمبر ایسے جو تجارت کرتے تھے، کوئی ایسے جو کھیتی باڑی کرتے تھے، کوئی ایسے جو لوہے کا کام بہت زبردست جانتے تھے، کوئی ایسے حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ قصص القرآن ضرور دیکھا کیجئے، اور قرآن حکیم کو رمضان شریف کے بعد بھی بے شک ایک آیت، ایک سورت، ایک رکوع پڑھیں، ضرور کھولیں، ترجمے کے ساتھ کھولیں، اور وہ سارے کے سارے انسانی جون میں اور لباس آدمیت میں آئے اسی لیے کہ رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمارے سب کے سب سے پہلے باپ اور پیغمبر، ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام، وہ اماں ہوا کو تلاش کرتے ہوئے سراندیپ کے جزیرے سے جزیرہ عرب تشریف لے کے گئے، اور جو اس وقت کون سے جہاز تھے، کون سی کشتیاں ہوں گی اور کون سا اور انسان ہوگا، لیکن گھر کو تلاش کر کے بسانا، یہ میں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں آخری عشرہ ہے، میں دعا کر دیتا ہوں اسی موقع پہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ خوش نصیب بنائے جن کو اگلا رمضان نصیب ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آف دا ریکارڈ بات کر رہا تھا یہاں اسی طرح سے ملتی جلتی۔ تو گھر سے اگر ناراضگی ہے تو اس کو بسائیے، راضی کیجئے، انا کے پہاڑ سے تھوڑا سا نیچے اتر آئیے، ضد جیسی گرما گرم چیز کو طبیعت اور مزاج سے اور زندگی سے نکال کے باہر کیجئے۔ اجازت نہیں ہے گھر چھوڑنے کی، گھر بسانے کی اجازت ہے۔ اور آخری بات
پھر ان ڈیروں کا ذکر کیا گیا ہے جو کھال سے بنتے ہیں اور سفر اور حضر میں کام آتے ہیں۔ آج اس سے آگے اگلی لائن میں سورہ نحل ورس 80 میں جو پروڈکشن کا پروسیس ہے اینیمل انڈسٹری کا، اس کا بھی قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے۔ میں ابھی تک پہنچ پایا ہوں دوسری کیٹیگری میں۔ اگلی گفتگو میں دو موضوع ملا کے قرآن حکیم سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک گھر، حرز، ہاؤس، پناہ گاہ، اور دوسرا لباس۔ کچھ بہت اہم انٹرپریٹیشنز ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تدبر القرآن، اسے سمجھ کر پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے کی ہمت دے، نصیب دے اور توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔